Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. तीसरी ज़रूरत मस्कन। इसमें भी ज़ुहद के 3 दर्जे हैं। इनमें आला तरीन दर्जा ये है कि अपने लिए कोई मखसूस जगह तलाश न करे बल्कि मसाजिद के गोशों पर कनात करे, जैसा कि असहाब सुफ़ा किया करते थे। औसत दर्जा ये है कि अपने लिए कोई ख़ास जगह तलाश कर ले, जैसे झोंपड़ी या छप्पर वग़ैरह। और अदना दर्जा ये है कि कोई कमरा ख़रीद ले या किराए पर हासिल कर ले। अगर मस्कन की वसअत ज़रूरत के बक़दर है और इसमें कोई आराइश नहीं है तो ऐसा मस्कन इख्तियार करने से ज़ुहद के आखिरी दर्जात से नहीं निकलेगा। लेकिन मकान का पुख्ता होना, ज़रूरत से ज़ायद कुशादा होना और छत का 6 हाथ से ज़्यादा लंबा होना आदमी को ज़ुहद की हुदूद से खारिज कर देता है। मकान की जिन्स में इख्तिलाफ हो सकता है कि वो गच का हो या घास का हो या मिट्टी का हो या पुख्ता ईंट का हो। इसी तरह वसअत में भी इख्तिलाफ हो सकता है और इमाकत के लिहाज से भी मिल्कियत का इख्तिलाफ हो सकता है। मसलन ये कि अपनी मुल्क में हो या किराए पर हो या मुस्तआर हो। ज़ुहद को इन तमाम किस्मों में दखल है। बतौर खुलासा ये बात कही जा सकती है कि जिसकी तलब ज़रूरत के लिए हो उसे ज़रूरत की हुदूद से मुतजाविज़ ना होना चाहिए। दुनिया की जितनी चीज़ें भी क़दरे ज़रूरत में दाखिल हैं वो दीन का आला और इसका वसीला हैं, और जो ज़रूरत से ज़ायद हैं वो दीन के मुखालिफ हैं। इस उसूल को सामने रख कर देखा जाए तो मस्कन का मकसद ये है कि आदमी गर्मी, सर्दी और बारिश से महफूज रहे, लोगों की निगाहों से पोशीदा रहे और इनकी ईज़ा से बचे। जिस कदर मकान इस मकसद की तकमील के लिए ज़रूरी है वो मालूम है, इससे ज़्यादा फजूल है और तमाम फजूलियात दुनिया में दाखिल हैं। और जो शख्स फजूलियात का तालिब है या इसके लिए कोशां है वो ज़ुहद से बहुत दूर है। कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद लोगों में जो तूले आरजू रोनुमा हुई वो उम्दा सिलाई और पुख्ता तामीर की सूरत में हुई। पहले लंबे लंबे टांकों से कपड़े सिए जाते थे और घास फूस और नरकल वगैरह से मकानात बनाए जाते थे। एक हदीस में है कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग अपने कपड़ों में ऐसी मीनाकारी करेंगे जैसे आजकल यमन की चादरों पर की जाती है। मरवी है कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने अपने मकान की बालाई मंजिल तामीर की तो आपने उसे मुनहतम करने का हुक्म फरमाया, और ये तबरानी की हदीस है जिसको अबुल आलिया रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक गुंबद नुमा ऊँचे मकान के पास से हुआ। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये मकान किसका है? सहाबा ने अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स का है। जब वो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने इससे एराज़ फरमाया और इसकी तरफ इस तरह तवज्जो नहीं फरमाई जिस तरह पहले फरमाया करते थे। इस शख्स ने सहाबा से आपकी नाराज़गी का सबब दरियाफ्त किया। सहाबा ने वाक़या की खबर दी, चुनांचे इस शख्स ने जाकर अपना मकान मुनहतम कर दिया। इस वाक़े के बाद आप फिर इधर से गुजरे तो वो मकान नज़र नहीं आया। सहाबा ने बतलाया कि इस शख्स ने वो मकान गिरा दिया है। ये सुनकर आपने इस शख्स के लिए दुआए खैर फरमाई। ये अबू दाऊद की हदीस है जिसको अनस रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में न कभी ईंट पर ईंट रखी और न पे न। ये इब्न हब्बान की मुरसलन हदीस है। मुराद ये है कि आपने कभी मकान नहीं बनाया। एक हदीस में है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन शर्रन अहलका मालहु फिल माई वत्तीनी। ये अबू दाऊद की हदीस है जिसको आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने रिवायत किया है।
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کے مال کو پانی اور مٹی میں ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ایک چھپر کی مرمت میں مصروف تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہمارا چھپر ٹوٹ گیا تھا، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں امر قیامت کو اس سے بھی جلد دیکھتا ہوں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نرکل کا ایک جھونپڑا بنایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ پختہ مکان بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ فرمایا، مرنے والے شخص کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ہم صفوان ابن محریز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت نرکل کے ایک ایسے جھونپڑے میں مقیم تھے جو نیچے جھک رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا، آپ اسے صحیح کرا لیں۔ فرمایا، بہت سے آدمی آ کر جا چکے ہیں اور یہ جھونپڑا اسی حالت پر قائم ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا فوق ما یکفیہ کلف یوم القیامت ان یحملہ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص قدر کفایت سے زیادہ تعمیر کرے گا اسے قیامت کے دن اس تعمیر کو اٹھانے کا پابند کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ بندہ کو اس کے نفقے پر اجر دیا جائے گا، لیکن جو پیسہ اس نے پانی اور مٹی میں خرچ کیا ہے اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو خباب ابن الارتھ نے رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 83۔ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ مفسرین کے بقول اس آیت میں علو سے مراد جاہ و اقتدار کے مکانات کی بلندی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بناء وبال علی صاحبہ یوم القیامت الا ما اکنا من حر و برد۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر تعمیر قیامت کے دن اپنے مالک کے لیے وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سردی اور گرمی سے بچائے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مکان کی تنگی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اتسع فی السماء، آسمان میں وسعت طلب کر۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے راستے میں ایک قلعہ دیکھا جو چونے اور اینٹ کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حامان کی طرح فرعون کے لیے پختہ عمارتیں بنائیں گے۔ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 38۔ تو اے حامان، تم ہمارے لیے مٹی کی اینٹیں بنوا کر ان کو آگ میں پکواؤ۔ کہتے ہیں فرعون پہلا شخص ہے جس کے لیے چونے اور اینٹ سے عمارت بنائی گئی، اور سب سے پہلے یہ کام حامان نے انجام دیا۔ اس کے بعد دوسرے جابر بادشاہوں اور ظالم حکمرانوں نے اس کی اتباع کی۔ یہ سب تعیش ہے اور فضول خرچی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی شہر میں واقع جامع مسجد دیکھ کر کہا کہ پہلے یہ مسجد کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ گارے مٹی سے تعمیر کی گئی اور اب پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ لیکن ٹہنیوں والے گارے والوں سے بہتر تھے اور گارے والے اینٹوں والوں سے اچھے تھے۔ بہت سے اکابرین سلف اپنے مکانات زندگی میں کئی بار بنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ حضرات ان مکانات کو کمزور رکھتے تھے تاکہ تعمیرات کے باب میں زہد کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ان میں بہت سے حضرات ایسے بھی تھے جو حج کے لیے یا جہاد میں شرکت کے لیے پابہ رکاب ہونے سے پہلے اپنے مکانات
مکانات خالی کر دیتے یا اپنے پڑوسیوں کو ہبہ کر دیتے، وہاں سے واپس آ کر دوسرا بنا لیتے۔ ان کے گھر گھاس پھوس اور چمڑے کے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی یمن میں لوگ اسی طرح کے مکانات بناتے ہیں۔ ان مکانات کی بلندی آدمی کے قد سے ایک بالشت اونچی ہوتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جاتا تھا تو اپنا ہاتھ چھت سے لگا دیا کرتا تھا۔ عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنا مکان 6 ہاتھ سے زیادہ بلند کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اے فاسقوں کہ فاسق، تو اسے کہاں تک لے جائے گا؟ حضرت سفیان بلند عمارات کی طرف دیکھنے سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ عمارتیں بلند نہ ہوں، گویا ان کی طرف دیکھنا تعمیر پر اعانت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت نہیں ہوتی جو عمارت بناتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو بلند عمارتیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مٹی کو اونچا کریں گے، ترکی گھوڑے استعمال کریں گے، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور تمہارے دین کے علاوہ دین پر مریں گے۔ چوتھی ضرورت گھریلو سامان۔ اس میں بھی زہد کے بہت سے درجے ہیں۔ اعلیٰ ترین درجے میں وہ حال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ ان کے پاس صرف کنگھی اور پیالہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے، آپ نے کنگھی پھینک دی۔ دوسری مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر سے چلو بھر بھر کر پانی پیتا ہے، آپ نے پیالہ بھی پھینک دیا۔ آپ کے خیال میں ان کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ گھریلو زندگی سے متعلق تمام ساز و سامان کا یہی حال ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی مطلوب کے لیے مقصود ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز سے کوئی مقصد وابستہ نہ ہو اور اس کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے باعث مصیبت ہے، اور جس سامان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اس میں ادنا درجے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں اور اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ ان کے کنارے ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف یہ دیکھا جائے کہ وہ مقصد کے لیے کافی ہیں یا نہیں، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت کے بقدر سامان ہو اور قبیح حالت اور صحیح حالت میں ہو۔ لیکن ایک چیز سے بہت کام لیے جائیں، مثلا اگر کسی کے پاس صحیح سالم پیالہ موجود ہو تو اس میں سالن ڈال کر بھی کھانا چاہیے، پانی بھی پینا چاہیے، اور اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بھی اس میں رکھ لینی چاہیے۔ چنانچہ سلف صالحین آسانی اور سہولت کے لیے بہت سی چیزوں میں ایک آلے کا استعمال پسند کرتے تھے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے الگ آلہ ہو، لیکن یہ آلہ ادنا جنس سے ہونا چاہیے۔ اگر ایک مطلب کے لیے متعدد آلے ہوئے یا عمدہ جنس سے ہوئے تو زہد کے تمام ابواب سے خارج ہوگا اور فضولیات میں مبتلا سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرامی قدر اصحاب کے اسوہ حسنہ پر نظر رکھنی چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کھجور کی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دوہری آبا اور کھجور کی درخت کی چھال سے بھرے ہوئے گدے پر مشتمل تھا، اور یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی پر سو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھال کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر دیکھے، یہ دیکھ کر آپ رونے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اے ابن الخطاب تم کس لیے روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے
کسرا و کیسر کا خیال آ گیا کہ ان کے پاس کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، پھر آپ کا خیال آ گیا کہ آپ اللہ کے مقدس پیغمبر اور محبوب دوست ہو کر کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی پر سوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسرا کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بات ایسی ہی ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا کہ ابو ذر، تمہارے گھر میں کوئی ساز و سامان نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ ہمارا ایک اور گھر ہے، وہاں ہم نے اپنا اچھا سامان منتقل کر دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک تم یہاں ہو گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب خانہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ حمص کے امیر حضرت عمیر ابن سعید حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک لاٹھی ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں، اور اگر راستے میں سانپ مل جائے تو اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔ ایک تھیلا ہے جس میں اپنا کھانا رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں، اپنا سر اور کپڑے دھوتا ہوں، ایک لوٹا ہے جس میں پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی رکھتا ہوں۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہی کے تابع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو رافع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ ابو رافع کے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اس پردے اور ان 2 کنگنوں کی وجہ سے۔ پھر حضرت فاطمہ نے وہ پردہ اور دونوں کنگن اتارے اور حضرت بلال کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے اور عرض کیا کہ میں نے یہ دونوں چیزیں صدقہ کر دی ہیں، آپ جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں لے جا کر فروخت کر دو اور ان کی قیمت اہل صفہ کو دے دو۔ چنانچہ دونوں کنگن 2.5 درہم کے فروخت ہو گئے اور آپ نے انہیں صدقہ کر دیا اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ تو نے اچھا کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے سفینہ کی حدیث بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آپ نے گھر کے کونے میں ایک منقش کپڑا دیکھا اور واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح نسائی نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھ کر فرمایا کہ لوگ کہیں گے محمد کی بیٹی نے آگ پہن رکھی ہے۔ آپ یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زنجیر فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک غلام آزاد کیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو اسے پھاڑ ڈالا اور فرمایا، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے، یہ فلاں کی اولاد کو دے دو۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ ایک شب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا بستر بچھا دیا، جبکہ آپ کا معمول دوہری ابا پر سونے کا تھا۔ آپ رات بھر اس بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، ہمارا وہی پرانا بستر لاؤ اور یہ بستر ہٹاؤ کہ اس نے مجھے رات بھر جگایا ہے۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔
ایک رات آپ کے پاس 7 یا 6 دینار آئے، آپ نے رات میں یہ دینار یوں ہی رہنے دیے، لیکن آپ کو نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ آخر رات میں آپ نے انہیں مستحقین میں تقسیم کروا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دینار نکالنے کے بعد آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ پھر فرمایا، میرا گمان اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا اگر میں وفات پا کر اپنے رب سے اس حال میں ملتا کہ یہ دینار میرے پاس ہوتے۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے قریباً من روایت کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 70 بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نہ تھا، اور انہوں نے کبھی اپنے اور زمین کے درمیان کوئی کپڑا نہیں بچھایا، جب نیند آتی تو زمین پر لیٹ جاتے اور جسم پر کپڑا ڈال لیتے۔ 5ویں ضرورت نکاح۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اصل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ رائے حضرت سہیل ابن عبداللہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سید الزاہدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں محبوب تھیں، ہم اس میں زہد کیوں کریں؟ ابن عینیہ نے بھی اس رائے کی موافقت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو زاہدین صحابہ میں سر فہرست تھے 4 بیویاں اور اس سے زائد باندیاں تھیں۔ اس سلسلے میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اللہ تعالی سے روک دے، خواہ وہ بیوی ہو یا مال ہو یا اولاد ہو، بری ہے۔ عورت بھی کبھی تمہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ بعض حالات میں نکاح نہ کرنا افضل ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب النکاح میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس صورت میں نکاح نہ کرنا ہی زہد ہے، اور جہاں شہوت غالب ہو اور نکاح کے بغیر اس کا تدارک نہ ہو سکے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں نکاح نہ کرنا زہد کیسے ہوگا؟ البتہ اگر نکاح نہ کرنے میں کوئی قباحت نہ ہو اور نہ نکاح کرنے پر کوئی مصیبت نازل ہو، محض اس لیے نکاح نہ کرے کہ خواہ مخواہ دل عورتوں کی طرف مائل ہوگا اور ان سے مانوس ہوگا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، اس صورت میں نہ کرنا زہد ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ عورت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، لیکن وہ نظر، صحبت اور ہم بستری کی لذت سے بچنے کے لیے نکاح نہیں کرتا، ایسا کرنا قطعاً زہد نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد بقائے نسل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تکثیر کے لیے نہ صرف مقصود ہے بلکہ عبادت ہے، اور وہ لذت جو انسان کو ہم بستری میں ملتی ہے نقصان دہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہی لذت مطلوب اور مقصود نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے کہ کھانے پینے سے لذت ملتی ہے۔ ظاہر ہے یہ زہد نہیں ہے، کیونکہ اس میں بدن کا ضیاع ہے، جس طرح نکاح نہ کرنے میں نسل انسانی کا ضیاع ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں کہ محض صحبت کی لذت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کسی اور آفت کا خوف ہو تو بات دوسری ہے۔ یقینی طور پر حضرت سہل کا مقصود بھی یہی ہوگا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے مشابہ ہو کہ عورتوں کی کثرت سے آپ کا قلب ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا، اور ان کی اصلاح اور ان کے نان نفقے کے مسائل آپ کے لیے اس حد تک پریشان کن نہیں تھے کہ آپ اپنے فرائض سے چشم پوشی کرنے لگیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کے لیے نکاح میں زہد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اس خیال سے کہ عورتوں کو دیکھنے اور ان سے ہم بستر ہونے میں لذت ہے۔ البتہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ یہ حالت کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کی کثرت انہیں مشغول کر دیتی ہے۔ اگر محض عورت کا وجود اسے اللہ سے غافل کر دے تو اسے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر عورتوں کی کثرت یا ان کی خوبصورتی سے غفلت کا اندیشہ ہو تو کسی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ حسین نہ ہو۔ اس سلسلے میں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خالصتاً اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان معاملہ ہے۔
ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ حقیر اور یتیم اور معمولی شکل و صورت رکھنے والی عورت سے شادی کرے اور اسے شریف اور خوبصورت عورت پر ترجیح دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مبتدی مرید کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنا دل تین چیزوں میں نہ لگائے، ورنہ اس کا حال بدل جائے گا، ایک پیشے میں، دوسرے طلب حدیث میں، تیسرے نکاح میں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں صوفی کے لیے یہ بات پسند کرتا ہوں کہ وہ نہ لکھے اور نہ پڑھے، کیونکہ اس سے ہمت مجتمع رہتی ہے۔ اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ نکاح کی لذت غذا کی لذت جیسی ہے، اس لیے جس طرح اس میں بقدر ضرورت کی اجازت ہے اسی طرح اس میں بھی ہے، اور جس طرح وہ لذت غذا جو اللہ تعالی سے روکنے والی ہو ممنوع ہے، اسی طرح وہ لذت نکاح بھی ممنوع ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ چھٹی ضرورت مال اور جاہ، یہ دونوں چیزیں سابقہ پانچوں ضرورتوں کے لیے وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جاہ کے معنی ہے دلوں کا مالک ہونا، یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا تاکہ وہ اس کے اعمال و اغراض میں معاون ہو سکیں۔ جو شخص اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اسے لامحالہ خادم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسے خدمت پر مائل کرنے کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر خادم کے دل میں مخدوم کے لیے قدر و منزل نہیں ہوگی تو وہ اس کی خدمت نہ کر سکے گا۔ خادم کے دل میں قدر و منزلت کا ہونا یہی جاہ ہے۔ جاہ کی ابتدا ایسی نہیں کہ مہلک ہو سکے، لیکن اس کا انجام ایسے گڑھے پر ہوتا ہے جس میں گر کر بچ نکلنے کی صورت نہیں ہے، اور جو کنویں کے گرد منڈلاتا ہے اگر اس میں گر جائے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ جاہ یعنی دلوں میں جگہ بنانے کی ضرورت یا تو جلب منفعت کے لیے پیش آتی ہے، یا دفع مضرت کے لیے، یا کسی کے ظلم سے نجات پانے کے لیے۔ جہاں تک نفع اٹھانے کا معاملہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس مال ہے تو اس مقصد کے لیے اسے جاہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے خدام اجرت اور معاوضے پر حاصل کر سکتا ہے۔ خواہ ان کے دلوں میں اس کی منزلت ہو یا نہ ہو، وہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے اس کی خدمت ضرور کریں گے۔ ان لوگوں کے دلوں میں جاہ کی حاجت ہے جو بغیر اجرت کے خدمت کرتے ہیں۔ اب دفع مضرت کا مسئلہ ہے، یعنی جاہ کا اس لیے محتاج ہونا کہ متوقع نقصانات سے اپنی حفاظت کر سکے۔ دفع مضرت کی ضرورت اس ملک میں پڑتی ہے جہاں عدل و انصاف کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جاتا ہو، یا ایسے پڑوسیوں کے درمیان گھرا ہوا ہو جو اس پر ظلم کرتے ہوں، اور جن کے ظلم سے بچنا اس کے لیے دشوار ہو، خاص طور پہ جبکہ ضرورت میں انجام کا خوف اور سوء ظن کی آمیزش بھی ہو۔ جاہ کی طلب میں مشغول ہونے والا شخص ہلاکت کے راستے کا مسافر ہے۔ زاہد کا حق یہ ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی جگہ بنانے کے لیے جد و جہد نہ کرے۔ عبادت اور دین میں اس کی مسلسل مشغولیت خود لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی، اور ان کے دلوں میں اس کی عزت اور منزلت پیدا کرے گی، اور وہ لوگوں کی اذیت اور ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں کی تو خیر بات ہی اور ہے، غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور احترام کے جذبات ہوں گے۔ جہاں تک ان توہمات اور خیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیادتی پر اکساتے ہیں، وہ محض مفروضہ خیالات اور بدگمانیاں ہیں۔ یوں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عزت اور جاہ رکھنے کے باوجود لوگوں کی ایذا رسانی سے پوری طرح محفوظ ہو۔ ظاہر ہے صورت میں تحمل اور صبر کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، بلکہ اذیت پر صبر کرنا جاہ کے ذریعے اسے دور کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ دلوں میں جگہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور جاہ کی تھوڑی مقدار زیادہ کی متقاضی ہوتی ہے، بلکہ اس کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی عادت شراب نوشی کی عادت سے زیادہ سخت تر ہے، اس لیے اس کی قلت اور کثرت دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اب مال کا معاملہ لیجئے، معیشت کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، مگر اس کے لیے اتنا مال کافی ہے جو متعلقہ ضرورتوں کی، جن کی تفصیل گزر چکی ہے، تکمیل کر سکے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پیشہ ور ہے اور اس نے ایک روز کی ضرورت کے بقدر مال حاصل کر لیا ہے تو اب اسے اگلے روز کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اکابر اگر 2 حبے کما لیتے تو کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ زہد کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کماتا ہے جو 1 سال کی ضرورت سے بھی زائد ہو تو وہ ضعیف زاہدوں میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کا اسے اعلیٰ زاہدین میں شمار کیا جائے۔ اگر اس کے پاس زمین جائیداد ہو اور وہ توکل پر کامل یقین نہ رکھتا ہو اور زمین کی پیداوار میں سے اتنا غلہ وغیرہ بچا کر رکھ لے جو 1 سال کے لیے کافی ہو جائے تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، بشرط یہ کہ سال بھر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو غلہ وغیرہ بچ جائے اسے صدقہ کر دے، لیکن اس کا شمار ضعیف زاہدین میں ہوگا۔ بلکہ اگر حضرت اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جائے اور زہد کے لیے توکل کو شرط قرار دیا جائے تو اسے زاہد نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے زاہد نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زاہدین کے لیے آخرت میں جن اعلیٰ مقامات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گے، ورنہ وہ ان فضولیات کی نسبت سے زائد کہلانے کا مستحق ہے جنہیں اس نے چھوڑا ہے۔ زہد کے باب میں منفرد کا معاملہ صاحب عیال کے مقابلے میں زیادہ سہل ہے، اس لیے کہ تنہا شخص نہایت آسانی سے زہد کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، جبکہ عیالدار پر دوسرے نفوس کی ذمہ داریوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح زہد پر مائل ہوں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہ ہوگا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو زہد پر مجبور کرے، البتہ وہ انہیں زہد کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خود جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہد میں یہ تنگی خود زاہد کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اپنے عیال کے لیے تنگی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تاہم ان کا ایسا مطالبہ تسلیم کرنا بھی مناسب نہیں ہے جو اعتدال کی حدود سے متجاوز ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ پردہ اور کنگن دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان سے واپس تشریف لے گئے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں زینت میں داخل ہیں، ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ آدمی مال اور جاہ کی جس مقدار کے لیے مستر ہے وہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد مال اور جاہ دونوں مہلک زہر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا نفع اسی صورت میں ہے، یا ان دونوں کو دوائے نافع اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ ضرورت کی حدود سے متجاوز نہ ہوں۔ البتہ وہ مال اور جاہ جو زیادتی سے قریب ہو وہ زہر قاتل تو نہیں ہے، لیکن نقصان دہ ضرور ہے، اگرچہ اس کا ضرر کم ہے۔ زہر پینا حرام ہے اور دوا پینا فرض ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو درجات ہیں وہ مشتبہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو اس احتیاط کا نفع خود اسے ہوگا، اور جو سستی کرے وہ خود اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ جو شخص اپنے دین کو خالص رکھتا ہے اور مشتبہات سے پہلو تہی کر کے نفسیات پر عمل کرتا ہے اور اپنے نفس کو ضرورتوں کے تنگنائی میں محصور رکھتا ہے وہ حزم و احتیاط کی روش پر ہے اور بالیقین نجات پانے والے فرقے میں سے ہے۔ جو شخص اہم ترین ضرورتوں پر قدر ضرورت کے مطابق اکتفا کرتا ہے، دنیا کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین دین ہے، کیونکہ دین کے لیے شرط ہے اور شرط مشروط میں داخل ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس قرض لینے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اس نے قرض نہیں دیا۔ غمزدہ، پریشان اور متفکر واپس تشریف لائے۔ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ خلیل یعنی اللہ تعالی سے مانگتے تو وہ ضرور آپ کو دیتا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، تو دنیا کو پسند نہیں کرتا، اس لیے دنیا کی چیز طلب کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مقدار ضرورت دینا نہیں ہے،
اس سے ثابت ہوا کہ ضرورت کے مطابق مال دین ہے، البتہ مقدار ضرورت سے زائد مال آخرت میں وبال کا باعث ہوگا، بلکہ ایسا مال تو دنیا میں بھی باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ جو لوگ اغنیا کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں مال کمانے کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر مال کی حفاظت بھی مسئلہ ہے۔ غرض یہ کہ اس راہ میں بڑی ذلتیں، رسوائیاں اور آفتیں ہیں، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ تمام جمع شدہ سرمایہ ورثہ کے ہاتھ لگتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور موج اڑاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مال حاصل کرنے کے لیے اس کی موت کے درپے ہوتے ہیں۔ بہت سے ورثہ اس کے مال کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اسے معاصی میں خرچ کرتے ہیں، اسی طرح گویا وہ معاصی پر ان کا معین و مددگار بن جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا جمع کرنے والے اور شہوات کی اتباع کرنے والے شخص کو ریشم کے کیڑے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ریشم بنتا جاتا ہے اور جب اس میں سے نکلنا چاہتا ہے تو نکل نہیں پاتا اور اسی ریشمی جال میں پھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے، گویا وہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قلب کی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں۔ مال، جاہ، بیوی، بچے، دشمنوں سے دشمنی، دوستوں سے ریاکاری اور تمام دنیاوی حظوظ زنجیریں ہیں۔ انسان لمحہ بلمحہ ان زنجیروں میں گرفتار ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر کسی وقت خطرات کا احساس ہوا اور اس نے قید سے آزاد ہونا چاہا تو آزاد نہ ہو پائے گا۔ اس کا دل خواہشات کی زنجیروں میں اتنا جکڑا جا چکا ہوگا کہ وہ کوشش کے باوجود انہیں کاٹ نہیں پائے گا۔ اگر اس نے خود اپنے اختیار و ارادے سے کوئی محبوب چیز ترک کی تو خود اپنے ہاتھوں ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کر پائے گا اور اس کے فراق میں گھل گھل کر مر جائے گا، یا اس کی یاد میں ماہی بے آب کی طرح تڑپے گا، یہاں تک کہ ملک الموت اسے تمام محبوب چیزوں سے جدا کر دے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ دل دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، فطری طور پر وہ اسے اپنی طرف کھینچے گی اور موت کے زبردست ہاتھ اسے آخرت کی طرف کھینچیں گے۔ موت کے وقت اس کی کم سے کم حالت ایک شخص کے مشابہ ہوتی ہے جسے آرے سے چیرا جاتا ہے۔ پہلے تکلیف اس کے جسم کو ہوتی ہے، پھر جسم سے دل میں سرایت کرتی ہے۔ تمہارا اس عذاب اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دل پر درد و غم براہ راست اثر انداز ہوتا ہو، جسم کے واسطے سے سرایت نہ کرتا ہو؟ پہلا عذاب جو دنیا دار شخص کو ہوگا، اعلیٰ علیین اور جوار رب العالمین میں جگہ نہ ملنے کی حسرت اس کے بعد کا سبب ہے۔ دنیا میں رغبت رکھنے والے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار سے محجوب ہوتا ہے، اور جب وہ لقائے خداوندی سے محجوب ہوتا ہے تو اس پر دوزخ کی آگ مسلط کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ دوزخ صرف محجوبین پر مسلط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 15 اور 16۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ اس روز اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہاں حجاب کا عذاب ہی کیا کم تھا کہ اس پر دوزخ کا عذاب متضاد ہے۔ جس شخص پر یہ دونوں عذاب ایک ساتھ نازل ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہی بات راسخ کر دے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، احبب من احببت فانک مفارق، جس سے چاہے محبت کر لو تم اس سے جدا ضرور ہوگے۔ اور ریشم کے کیڑے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک شاعر نے بھی اچھے انداز میں یہ مفہوم ادا کیا ہے، کدود قزین سجو دائما و یہلکو غمن وسط ما ہوا ناسجہ، دنیا دار آدمی ریشم کے کیڑے کی طرح ہے جو ہمیشہ بنتا رہتا ہے اور اپنے بنے ہوئے ریشم میں پھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے،
اولیاء اللہ پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی کہ بندہ اپنے اعمال کے باعث اور خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، اسی لیے انہوں نے دنیا کو بالکلیہ طور پر ترک کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب بدر ایسے دیکھے ہیں جو اللہ تعالی کی حلال کردہ چیزوں میں اس قدر زہد کرتے تھے کہ تم ان کی حرام کی ہوئی چیزوں میں بھی اتنا زہد نہیں کرتے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ مصائب پر اس قدر خوش ہوتے تھے کہ تم خوشحالی اور فارغ البالی پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو مجنوں اور پاگل قرار دیتے، اور اگر وہ تمہارے اچھوں کو دیکھ لیں تو یہ کہیں کہ انہیں دین سے ذرا بھی واسطہ نہیں ہے، اور بروں کو دیکھ لیں تو کہیں کہ انہیں قیامت کے دن امن نصیب نہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ اگر کوئی انہیں حلال مال بھی دیتا تو لینے سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم اپنے قلب کے فساد سے ڈرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جو لوگ دل رکھتے ہیں وہ ان کے بگڑنے سے خائف رہتے ہیں، اور جن کے دل دنیا کی محبت نے فنا کر ڈالے ہوں ان کا حال تو قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہے: وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7۔ اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا کر بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 29 اور 30۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی اخروی طلب مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی ہے۔ ان تمام آیتوں میں دنیا کی طرف ان کی توجہ اور میلان کو ان کی غفلت اور جہالت پر محمول کیا گیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی ہمراہی کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اپنا تمام مال خیرات کر دو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے عرض کیا: ایسا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا: مجھے غنی کے جنت میں جانے پر حیرت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مالدار آدمی سختی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت 4 فرشتے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 مشرق کی جہت میں ہوتے ہیں اور 2 مغرب کی طرف۔ مشرق کے فرشتوں میں ایک کہتا ہے: اے طالب خیر آگے بڑھ، اور اے طالب شر پیچھے ہٹ۔ دوسرا کہتا ہے: اے اللہ، دینے والے کو بہترین عوض عطا فرمانا۔ اور مغرب کے فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے: موت کے واسطے پیدا ہو اور اجڑنے کے لیے تعمیر کرو۔ اور دوسرا کہتا ہے: طویل حساب کے لیے کھاؤ پیو اور دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھاؤ۔ زہد کی علامات: بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مال کا تارک زاہد ہے، حالانکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص زہد پر تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اس کے لیے مال کا ترک کرنا اور تنگ زندگی گزارنا سہل ہو جاتا ہے۔ بہت سے راہبین ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو انتہائی معمولی غذا کا عادی بنا لیا ہے اور خود کو ایسے عبادت خانوں میں مقید کر لیا ہے جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ اس مسرت کے سہارے زندہ ہیں جو انہیں اس وقت میسر آتی ہے جب لوگ ان کے
نزل دریافت کرتے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان پر تعریف و توصیف کے پھول برساتے ہیں۔ مال ترک کر کے یکسو ہو جانا زہد کی قطعی دلیل نہیں ہے، بلکہ زہد مال اور جاہ دونوں میں ہونا چاہیے تاکہ تمام دنیاوی حظوظ سے لا تعلق ہونا ثابت ہو سکے، ورنہ ایسے لوگ زہد کا دعویٰ کرتے دیکھے گئے ہیں جو عمدہ قسم کے اونی لباس اور قیمتی پوشاکیں زیب تن کرتے ہیں، جیسا کہ خواص نے ان لوگوں کی حقیقت بیان فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زہد کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہترین لباس پہنتے ہیں، اس طرح وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں خاموش طریقے پر یہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں ہدایت دیے جائیں تو اسی نوعیت کے ہوں گے، انہیں فقیر تصور کیا جائے اور نہ ان کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں جیسا سلوک کیا جائے، بلکہ انہیں فقر کی اقلیم کا بے تاج بادشاہ سمجھا جائے اور ان کے ساتھ احترام کا وہی معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو علم کا متبع کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل پیرا ہیں۔ دنیا ہمارے پاس دست بستہ حاضر رہتی ہے، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ سب دین کے بدلے دنیا کمانے والے ہیں، نہ انہیں اپنے باطنی اوصاف کی تطہیر کا خیال ہے اور نہ ظاہری اخلاق کی تہذیب کا۔ یہ لوگ دنیا کی طرف مائل اور ہوائے نفس کے متبع ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زہد کی معرفت ایک مشکل مرحلہ ہے، بلکہ خود زاہد بھی اپنی حالت زہد پر صحیح طریقے سے مطلع نہیں ہو پاتا، اس لیے ہم ذیل میں زہد کی علامات بیان کرتے ہیں۔ زاہد کو اپنے زہد کی معرفت کے لیے ان علامات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ کل 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ موجود پر خوش نہ ہو اور مفقود سے غمگین نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 23، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرو اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ مال کے وجود سے غمگین ہو اور اس کے فقدان سے خوش ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک مذمت کرنے والا اور مداح کرنے والا دونوں برابر ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی علامت زہد فی المال کی ہے اور دوسری علامت زہد فی الجاہ کی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی سے انسیت ہو، اس کے دل پر اطاعت کی حلاوت غالب ہو، دل محبت کی حلاوت سے خالی نہیں رہتا، یا تو اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے یا اللہ کی محبت۔ ان دونوں کی مثال دل کے لیے ایسی ہے جیسے پیالے کے لیے پانی اور ہوا، کہ اگر پیالے میں پانی بھر جائے تو ہوا باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ممکن نہیں کہ ہوا اور پانی دونوں کا اجتماع ہو جائے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالی سے مانوس ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشغول رہتا ہے، غیر کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ زہد نے زاہدوں کو کس حال پر پہنچا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے ساتھ انس تک۔ بہرحال انس باللہ اور انس بالدنیا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب ایمان ظاہر قلب سے متعلق ہوتا ہے تو آدمی دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہے اور دونوں کے لیے عمل کرتا ہے، اور جب دل کے سیاہ نقطے میں مرتکز ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے قلب کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے اسے لوگوں کی خبر نہیں رہتی، یہ عمل کرنے والوں کا مقام ہے، اور جو اپنے رب میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی خبر نہیں رکھتا، یہ عارفین کا مقام ہے۔ زاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں مقاموں میں سے ایک میں رہے۔
پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس میں مشغول رہے۔ اس صورت میں اس کے نزدیک مدح و ذم اور مال کا عدم و وجود دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس تھوڑا مال موجود ہے تو یہ اس کے عدم زہد کی دلیل نہیں ہوگی۔ ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے پوچھا کہ کیا داؤد طائی زاہد تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ انہیں ان کے باپ کی وراثت میں 20 دینار ملے تھے، انہوں نے یہ دینار 20 برس کے بعد خرچ کیے۔ وہ کیسے زاہد تھے کہ دینار رکھتے تھے؟ ابو سلیمان نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ زہد کی حقیقت تک پہنچتے۔ حقیقت زہد سے انہوں نے زہد کی انتہا مراد لی ہے، اور زہد کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ نفس کے بے شمار اوصاف ہیں، اور زہد اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ان تمام اوصاف میں زہد کیا جائے۔ در حقیقت جو شخص دنیا کی کوئی چیز اس پر قدرت رکھنے کے باوجود محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے دل اور دین پر خوف کے باعث چھوڑ دیتا ہے، اسے زہد میں اتنا ہی دخل ہے جتنا اس نے چھوڑا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ہر چیز چھوڑ دے، یہاں تک کہ سر کے نیچے رکھا ہوا پتھر بھی اٹھا کر پھینک دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زہد کے ابتدائی درجات ہی نصیب فرما دے۔ ہم جیسے گناہ گار اور حرص و ہوس کے بندے انتہائی درجات کی طمع کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ نا امید ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کے عجائب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی چیز بھی معمولی ہے اور حقیر ہے۔ اگر ہم اس کے فضل و احسان اور جود و کرم پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کسی بڑی چیز کا سوال کر بیٹھیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہ ہوگی۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ زاہد کے نزدیک فقر و غنا، عزت و ذلت اور مدح و ذم برابر ہوں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دل پر اللہ تعالی کی انسیت غالب ہو جاتی ہے۔ ان علامات سے دوسری علامات بھی متفرع ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ دنیا ترک کر دے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ کس نے لی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ دنیا جیسی بھی ہے چھوڑ دے، یہ نہ کہے کہ میں سرائے تعمیر کروں گا یا مسجد بناؤں گا۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود مال میں سخاوت کرنا ہے۔ ابن خفیف کہتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو راحت کا احساس ہو۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا سے بلا تکلف کنارہ کش ہونے کا نام زہد ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اون زہد کی علاقوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن یہ مناسب نہیں کہ 3 درہم کی کملی پہنے اور دل میں 5 درہم کی کملی کی رغبت ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت آرزو کو مختصر کرنا ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زاہد کی زندگی اچھی نہیں گزرتی جبکہ وہ اپنے نفس سے غافل ہو، اور عارف کو سکون نہیں ملتا جبکہ وہ اپنے نفس میں مشغول ہو۔ نصر آبادی کہتے ہیں کہ زاہد دنیا میں مسافر ہے اور عارف آخرت میں مسافر ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد کی 3 علامتیں ہیں: علاقے کے بغیر عمل، طمع کے بغیر قول، اور ریاست کے بغیر عزت۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زاہد تمہیں سرکہ اور رائی سنگھاتا ہے اور عارف مشک و عنبر۔ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ میں توکل کی دکان میں داخل ہو کر زہد کی چادر کب اوڑھوں گا؟
اور زاہدین کے ساتھ کب بیٹھوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم اپنے باطن کی ریاضت میں اس حد تک پہنچ جاؤ گے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 3 دن تک رزق عطا نہ کرے تو تمہارا یقین کمزور نہ ہو۔ اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو زاہدین کی مسند پر بیٹھنا تمہیں زیب نہیں دے گا، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم بیٹھ گئے تو رسوا نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک دلہن کی سی ہے، جو اسے طلب کرتا ہے وہ اس کے لیے مشاطہ کی مانند ہے کہ اس کی زلفیں سنوارتی ہے، اور جو اس میں زہد کرتا ہے وہ اس کے چہرے پر سیاہی ملنے والا، اس کے بال نوچ کر پھینکنے والا اور اس کے کپڑے پھاڑنے والا ہے۔ عارف اللہ تعالیٰ میں مشغول رہتا ہے، وہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زہد میں جو چیز چاہی وہ مجھے حاصل ہوئی، لیکن لوگوں میں زہد کرنا نصیب نہ ہو سکا، نہ مجھے اس کی طاقت ہے کہ لوگوں میں زہد کر سکوں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں مقفل کر دیا ہے اور حب دنیا کو اس کی چابی قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح خیر کو ایک کمرے میں مقفل کر کے زہد کو اس کی کنجی بنا دیا ہے۔ یہ ہے زہد کی حقیقت اور اس کے احکام و اقسام پر ایک مختصر کلام۔ اب ہم توکل کی بحث شروع کرتے ہیں، کیونکہ توکل کے بغیر زہد مکمل نہیں ہوتا۔